बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गामदी साहब के साथ हफ्ता वार सवाल जवाब की बरह रास्त नशिस्त को लेकर डेलिस अमरीका गामदी सेंटर से एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत है। आगाज़ करते हैं। हम सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम सब आज से मैं एक सिलसिला गुफ्तगू का आपसे आगाज़ करना चाह रहा हूँ, और उसका पस मंज़र और मकसद क्या है मैं उसको शुरू में वाज़े कर दूँ। हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में, दुनिया भर में हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ़ रुझान, मुख्तलिफ़ नैरेटिव्स, मुख्तलिफ़ बयानी हैं जो सामने आते हैं। इन बयानियों में असल इस्तदलाल क्या है, और इस इस्तदलाल को सामने रख के दीन का एक आलिम कैसे दीनी लिहाज से, इखलाकी लिहाज से, तारीख़ी लिहाज से, इल्म सियासत और फ़लसफ़े के पस मंज़र को सामने रखते हुए उन इस्तदलालात को दुरुस्त इल्म और अक़ल की रोशनी में लोगों के सामने पेश कर सकता है, और इससे दुनिया में अमन, मोहब्बत, इसी तरीके से जो मुनाफ़रत की फ़ज़ा है उसको भी कम किया जा सकता है। हमने गामदी साहब के साथ ये कोशिश की कि मुख्तलिफ़ नाज़ुक तारीख़ी मौज़ूआत पर भी बात करें, मुसलमानों की तारीख़ पर भी बात हुई, और इस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ ज़ेर बहस आती रहती हैं। इसी सिलसिले में मेरी ये ख्वाहिश थी कि हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ़ नैरेटिव्स, मुख्तलिफ़ बयानिए सामने आते हैं और मुख्तलिफ़ हलकों की जानिब से होते हैं, उनको भी लोगों की खिदमत में रखें। गामदी साहब से जो लोग वाकिफ़ हैं वो एक बात बहुत खूबी के साथ जानते हैं कि गामदी साहब हमेशा ये चाहते हैं कि असल नुक्ता नज़र को वाज़े किया जाए। जैसे कि लोग अपने मौक़िफ़ को पेश करते हैं उसी दयानतदारी से उसको पेश किया जाए, और फिर इल्म और अक़ल के मुसल्लमात की रोशनी में एक पैरेलल नुक्ता नज़र लोगों की सामने रख दिया जाए। और इसका मकसद भी हरगिज़ ये नहीं है कि सोसाइटी में कोई पोलराइजेशन हो, कोई पार्टी बनी जाए, किसी की हिमायत, किसी की मुखालफत मकसूद हो, बल्कि तरक्की की राह पर हम आगे बढ़ें, इसी तरीके से अमन और सलामती की राहों को भी खोलें। हम सब, मैं आगाज़ करता हूँ। हमारी सोसाइटी में मुख्तलिफ़ बयानिए ज़ेर बहस रहते हैं। एक बयानिए से मैं आज आगाज़ करता हूँ, और ये बयानिया भी पेश करते हुए मैं ये बात अर्ज़ कर दूँ कि ये एक तालिब इल्म की कोशिश है। हम सब इंसान हैं, हम भी जब किसी नुक्ता नज़र का जायज़ा लेते हैं तो जो कुछ सोसाइटी में थॉट्स मौजूद हैं उसको सामने लाते हैं। इसमें अगर कोई ऐसी बात जो किसी हल्के की जानिब से नहीं कही जाती, उसमें कोई गलती होती है, तो हमारी बड़ी खैरखाही होगी कि कोई शख्स आगे बढ़ के हमें बताए और हम उसको दुरुस्त करें। हम सब, ये बात पहले तो ढके छुपे अल्फाज में की जाती थी। हमारे मुल्क के अंदर सिविल मिलिट्री एक कॉन्फ्लिक्ट, एक कशमकश मौजूद है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके सामने वो पूरा मुकदमा, वो पूरा नैरेटिव रखूँ, और बहुत ही, जिसको आप कहते हैं, कौम की मताए दर्द व सोच के साथ और कौम के दर्द को महसूस करते हुए उन लोगों के साथ भी जो इस नुक्ता नज़र को पेश कर रहे हैं, मोहब्बत और खैरखाई के साथ आपका नुक्ता नज़र जानूँ। मैं आगाज़ करता हूँ। हमारे यहाँ फ़ौज एक हकीकत है, इस मुल्क की एक बहुत बड़ी ताकत है। उनका एक पूरा का पूरा नैरेटिव और बयानिया है। मैं चाहता हूँ कि इस पूरे बयानिए को निकात की सूरत में पेश करके गांधी साहब की जानिब बढ़ूँ, और फिर ये चाहूँ कि एक एक नुक्ते पे उनका नज़र भी सामने आए। फ़ौज का ये बयानिया क्या है? मैंने लिखा है कि पाकिस्तान, पहला नुक्ता ये है कि पाकिस्तान सदियों से कायम कोई मुल्क नहीं, बल्कि मसनूई तौर पर अफ़गानिस्तान, भारत और कबायली इलाकों को मिलाकर एक रियासत बनाई गई है, जहाँ मुख्तलिफ़ कौमें आबाद हैं, इलाकाई और लिसानी जमातें इसकी वहदत के लिए ख़तरा हैं, और ये दरअसल इस्लामी शनाख्त को ख़त्म करके मुल्क को सेकुलर बनाने या फिर अपनी इनफरादी शनाख्त कायम करने के दर पे हैं, जिसकी एक बड़ी मिसाल तक़सीम बंगाल की सूरत में हमारे सामने आई। मुल्क को नज़रियाती यकजहती के लिए एक क़ुव्वत दरकार है। फ़ौज इसी फेडरेशन के तहफ़्फ़ुज़ की अलामत है। चुनांचे ऐसी आवाज़ों को कमज़ोर करना मुल्क को कायम रखने का सबसे अहम तकाज़ा है, और ऐसी जमातों का फ़रोग़ जो इस यकजहती को कायम रखें, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर है। दूसरा नुक्ता ये है कि तक़सीम के वक्त से अब तक पाकिस्तान का एक हिस्सा भारत के कब्ज़े, जुल्म और तसल्लुत में है, जहाँ मज़लूम कश्मीरियों को भारत के मज़ालिम से बचाना हमारी ज़िम्मेदारी है। भारत इस लिहाज से एक हमारा बरह रास्त दुश्मन है, और ये दुश्मनी 2 जंगों की सूरत में भी वाज़ेह हो चुकी है, और प्रॉक्सी वार के तकाज़ों के मुताबिक भी हर रोज़ सामने आती है। लिहाजा भारत से दोस्ताना ताल्लुकात कायम नहीं किए जा सकते। कोई भी शख्स या जमात अगर भारत को अपना दोस्त समझती है तो वो मुल्क से सही मानों में वफ़ादार नहीं है। तीसरा नुक्ता ये है कि पाकिस्तान जिस खित्ते में वाक़ है, वहाँ एक तरफ अगर भारत है, दूसरी तरफ ईरान है, एक जानिब चीन है, तो उसके साथ अफ़गानिस्तान है। आलमी ताकतों के लिए चीन और अफ़गानिस्तान के हट के भारत एक बहुत बड़ी क़ुव्वत है। इसी तरीके से भारत के साथ साथ रूस भी इसी खित्ते में वाक़ है, जो कि एक सुपर पावर है। इस लिहाज से पाकिस्तान एक क्रिटिकल खित्ते और हैसियत में खड़ा होता है, जहाँ आलमी ताकतों के मफादात को, अपने मफादात और तकाज़ों को समझते हुए मुल्क की सिक्योरिटी और सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ वही लोग कर सकते हैं जो दिफाई और जंगी पस मंज़र रखते हैं। ये आम सियासतदानों के बस की बात नहीं है, जिनका कोई पेशा वाराना या तालीमी पस मंज़र नहीं है, उनका कोई वर्ल्ड व्यू नहीं होता। लिहाजा फ़ौज का मुल्क की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में बुनियादी किरदार है, इसीलिए आलमी बरादरी से तमाम मामलात फ़ौज को करने चाहिए। चौथा नुक्ता जो फ़ौज की बयानी में सामने आता है वो ये है
کہ پاکستان جس نعرے کے تحت وجود میں آیا وہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہے، لہٰذا یہ اصلاً ایک اسلامی نظریاتی ریاست ہے۔ اسلام جس طرح اسلامی ریاست کے تحفظ کا حکم دیتا ہے، وہیں یہ بھی حقیقت ہے کہ باطل قوتیں اسلام کو مٹانا چاہتی ہیں۔ اس کی ایک جھلک ہم نے سوویت انقلاب میں بھی دیکھی، جس کا اصل مقصد ہم تک پہنچ کر ہماری دینی شناخت اور تشخص کو ختم کرنا تھا۔ بھارت کے اندر ہندوتوا کا تصور بھی یہی چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے مغربی طاقتیں بھی یہ چاہتی ہیں کہ یہاں اسلامی سزائیں ختم ہوں، مدارس ختم ہوں اور دینی قوتوں کو بھی ختم کر کے اس ملک کا تشخص بدل دیا جائے۔ اس چیلنج کا سب مقابلہ بھی پاکستان کی فوج کر سکتی ہے، کیونکہ عالمی طاقتوں کو ان کی چالوں کو سمجھنا اور پھر کاؤنٹر کرنا ایک پیشہ ورانہ مہارت اور تجربہ رکھتا ہے۔ لہٰذا پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی بھی محافظ پاکستان کی فوج ہے۔ پانچواں نقطہ جو فوج کے اس بیانیے میں سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے جس کے وسائل محدود ہیں، جہاں تعلیم کی کمی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام کا اپنا ایک نظام ہے جس میں مغربی جمہوریت اپنے مکمل ویژن کے ساتھ قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ جمہوریت کی خالص شکلوں کو یہاں اپلائی کرنا نہ صرف ہے کہ ممکن نہیں، بلکہ ملک کے عوام کے مستقبل کے لیے نقصان دہ بھی ہے۔ لہٰذا جمہوریت میں فلٹریشن کا پروسیس ہونا چاہیے، جیسے بی اے کی شرط لگائی جائے، صادق و امین کی شرط لگائی جائے۔ اسی طریقے سے ملک کی وفاداری کے ثبوت کے لیے افواج کے شانہ بشانہ کام کرنے والی سیاسی جماعتیں ہی ہیں جو یہاں پر کسی بھی جمہوری نظام کو چلا کر ملک کی بہتری کے لیے کوئی کام کر سکتی ہیں۔ چھٹا نقطہ جو فوج کے بیانیے میں سامنے آتا ہے وہ یہ کہ سیاستدان بالعموم اقتدار کی ہوس میں مبتلا ہو کے حکومت میں آنا چاہتے ہیں۔ عوام کی فلاح و بہبود ان کے مشن کا اصلاً حصہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ امیر سے امیر تر ہوتے ہیں اور عوام غریب سے غریب تر ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ایسے سیاستدانوں کو ٹرین کیا جائے، خود ان کو کاشت کیا جائے، بنایا جائے، جو ملک کی سیاست میں عوام کی خدمت کے مقصد کو لے کر اپنی صلاحیتیں بروئے کار لا سکیں۔ لہٰذا جدید تعلیمی پڑھے لکھے لوگوں اور سیاستدانوں کی ایک کھیپ تیار کی جائے جو پھر ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے۔ ساتواں نقطہ جو فوج کے بیانیے میں سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان سب سے پہلے ہے، لہٰذا اگر اس کی خارجی نظریاتی سرحدوں کو کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو اس سے بچانے کے لیے آئین اور قانون سے آگے بڑھ کر سوچنا چاہیے۔ اس غرض سے اگر مارشل لا لگانا پڑے تو ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں پھر وہ بھی لگایا گیا۔ عدلیہ اور بیوروکریسی اور اس طرح دیگر اداروں کو ہدایت دے کر یہ لائن سیدھی رکھنی پڑے تو یہ بھی کی جائے گی، اور اس غرض سے اگر سیاستدانوں کو قید میں ڈالنا پڑے تو ملک کی خاطر یہ کڑوا گھونٹ بھی پیا جائے گا۔ آٹھواں نقطہ جو فوج کے بیانیے میں سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ فوج چونکہ اس ملک کو چلانے والا سب سے اہم ادارہ ہے، لہٰذا اس کی معاشی ضروریات کو پورا کرنا ہر حکومت کی اولین ذمہ داری ہونا چاہیے۔ فوج کو معاشی لحاظ سے کمزور کرنا دراصل ملک دشمنی ہے، لہٰذا ہر وہ حکومت جو فوج کو معاشی ضروریات مہیا نہیں کرتی وہ ملک کے ساتھ وفادار نہیں ہے۔ نواں نقطہ جو فوج کے بیانیے میں سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا کا کام عوام کو ملک کے ساتھ وفادار بنانا ہے۔ اس وفاداری کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ میڈیا نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کے لیے مہیا کردہ گائیڈ لائن کے تحت کام کرے۔ وہ آزاد اس طریقے سے نہیں ہے کہ جو چاہے اس پر چلا دیا جائے۔ وہ ملک کے دشمنوں کو ہیرو بنا کر پیش نہیں کر سکتا، ہماری اقدار کا تحفظ کرے گا، فوج کی محبت لوگوں کے دل میں اجاگر کرے گا، اور جس وقت انہیں بتایا جائے گا کہ فلاں سیاستدان، جماعت یا گروہ ملک سے وفادار نہیں ہے یا ذاتی مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ملک کی محبت اور وفاداری کا تقاضا ہے کہ میڈیا ان کو دنیا کے سامنے ایکسپوز کرے گا۔ اس طرح میڈیا عالمی طاقتوں کی فنڈنگ سے دور رہے گا، میڈیا کشمیر میں بھارت کے مظالم کو اجاگر کرے گا، اور فوج کی متعین کردہ جو خارجہ پالیسی ہے، جو عالمی طاقتوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی حدود بندی ہے، اس کا بھی محافظ اور امین رہے گا۔ 10واں نقطہ جو فوج کے بیانیے میں سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے مذہبی گروہ پاکستان کی اصل طاقت ہے۔ ملک کے دفاع کے لیے ایسے ہی نظریاتی لوگ ملک کی خدمت کرتے ہیں۔ موجودہ دور میں صرف مسلح فوج دوسرے ملکوں میں جا کر نہیں لڑتی، بلکہ عام لوگوں کی بھی یہ تربیت ہونی چاہیے۔ صرف مذہبی لوگ اس ذمہ داری کو سمجھ سکتے ہیں، چنانچہ کشمیر میں اور افغانستان میں انہوں نے ہی ہماری سالمیت کا تحفظ کیا اور جانیں دیں۔ لہٰذا مذہبی قوتیں اس ملک کا ایک اہم عنصر ہیں، اور ان کا دفاع بھی اصل میں ملک کا دفاع ہے، اور ان کا تحفظ بھی ملک کا تحفظ ہے۔ جو 11واں نقطہ ہمارے ہاں جو فوج کا ایک پورا کا پورا نقطہ نظر اور بیانیہ سامنے آتا ہے، اس میں یہ ہے کہ پاکستان میں احتساب کا ایک کڑا نظام ہونا چاہیے جو سیاستدانوں کو، بیوروکریسی کو اور عدلیہ کو سب پر نظر رکھے۔ جہاں بھی اسے خرابی نظر آئے اس صورت کے ساتھ اس ویکینسی کو کسی با کردار اور اعلیٰ صلاحیت حامل کے شخص سے تبدیل کر دے۔ احتساب کا یہ عمل صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جو ملک سے وفادار ہوں، اور احتساب کا جیسے کہ کڑا عمل فوج کے اندر موجود ہے ایسے ہی ملک کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ جو 12واں نقطہ
فوج کے بیانیے میں سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ عوام کی تعلیم و تربیت اصلاً اس قوم کے دانشور مفکرین تعلیمی نصابات کرتے ہیں، چنانچہ ان تمام سطحوں پر پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کی نفسیات کو پیدا کرنا ملک کی ایک بڑی خدمت ہے۔ اس سلسلے میں ایسے گروہوں کو اپنا موافق بنانا یہ ایک خدمت اور ملک کی وفاداری کا تقاضا ہے۔ جو 13واں نقطہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دفاع خارجہ پالیسی کے علاوہ مختلف ملکی محکموں کو انتظامی لحاظ سے مضبوط کرنا بھی ملک کی ایک خدمت ہے، لہٰذا شہریوں کو صاف ستھری رہائش گاہیں فراہم کرنا، معیاری اشیاء خور و نوش، مواصلاتی رابطوں کا نظام اور دیگر معاشی ضروریات بھی فوج پہنچانے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اسی طرح ملک کے دفاع میں گامزن لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بھی یہ ناگزیر تقاضا ہے کہ فوج کاروباری سرگرمیوں میں حصہ لے اور ان کے تحفظ اور معاشی ضروریات کو یقینی بنائے۔ اور آخری نقطہ جو فوج کے اس بیانیے میں سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا دین ہمیں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی قوم سے آگے بڑھ کے امت مسلمہ کے لیے سوچنے کا درس دیتا ہے۔ چنانچہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، ہم ایٹمی قوت ہیں تو پورے عالم اسلام کا اس کے ذریعے سے دفاع ہوگا۔ چنانچہ کشمیر، فلسطین، چچنیا، بوسنیا میں اگر کہیں بھی ظلم ہوتا ہے تو پھر فوج کو آگے بڑھ کے ان تمام چیزوں پر بھی بولنا چاہیے اور جو سیاسی قوتیں موجود ہیں ان کو فوج کی آواز میں آواز ملانا چاہیے۔ اسی طریقے سے حرمین کا تحفظ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ غام صاحب، میں سیاست کا کوئی بہت زیادہ ماہر تو نہیں ہوں، ایک عمومی مشاہدے، ایک عمومی استقراء پر مبنی وہ چیزیں جو ہماری سوسائٹی میں سامنے آتی ہیں، ہم نے دیکھا کہ فوج براہ راست حکومت میں بھی آئی، انہوں نے خود بھی اپنا نیریٹو پیش کیا، پورا کا پورا ایک نقطہ نظر ہے۔ آپ نے بھی 70 سال پاکستان میں گزارے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں، یہ بیانیہ ہے فوج کا۔ میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں اور ہمیشہ کی طرح بغیر کسی جگہ پہ کھڑے ہوئے مسئلے کو مسئلے کے طور پر سمجھتے ہوئے اور اس کا حل دیتے ہوئے، پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ یہ بتائیے گا کہ یہ فوج ایک طاقت بنی کیسے ہمارے ملک میں، یہ اس جگہ پر آئی کیسے کہ ایک پورا کا پورا بیانیہ اس نے تشکیل دیا، اور یہ جو پہلا نقطہ ہے کہ تقسیم کا پورا عمل ایک مصنوعی طریقے پر ہوا ہے، اس کو وحدت کو قائم رکھنے کے لیے ایک مضبوط فوج ناگزیر ہے، کیا فرماتے ہیں؟ اس کا بڑا غیر معمولی پس منظر ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ صحیح سوال آپ نے کیا ہے، اس کو ابتداً ہی سمجھ لینا چاہیے۔ ویسے تو داد دینی چاہیے، ہم اس سے پہلے قائد اعظم کے 14 نکات سے واقف تھے، یہ بیانیے کی بھی آپ نے 14 نکات مرتب کر دیے۔ یہ معلوم ہے کہ ہماری فوج اس ملک کی فوج کی حیثیت سے وجود میں نہیں آئی۔ مغلوں کی سلطنت جب ختم ہوئی اور برطانوی ہند قائم ہوا تو یہاں انگریزوں کی حکومت میں فوج بنائی گئی۔ اس وقت جو ہماری فوج ہے اس میں جس طرح سے لوگوں کو لیا جاتا ہے، جس طرح ان کی تربیت کی جاتی ہے، جن روایات کے ساتھ وہ اس فوج میں زندگی بسر کرتے ہیں، وہ سب اگر آپ غور کریں تو وہ برطانوی دور کی بنائی ہوئی روایات ہیں اور برطانوی دور کے بنائے ہوئے قواعد ضوابط کے مطابق زیر بحث رہتی ہے۔ وہ فوج کس لیے بنائی گئی تھی؟ وہ فوج اس لیے بنائی گئی تھی کہ جو بھی حکومت کرنے کے لیے آئے ہیں انہوں نے اسی کے ذریعے سے حکومت کرنی ہے۔ یعنی آپ جب کسی ایسے علاقے میں حکومت کر رہے ہیں آپ کی قوم کا علاقہ ہے، آپ اس کے ایک فرد ہیں، آپ کو ایک فرد کی حیثیت ہی سے ہاں آپ بادشاہ ہیں، یہ ذمہ داری دی گئی ہے، تو وہاں فوج کی یہ حیثیت نہیں ہوتی۔ لیکن جس وقت آپ کسی دوسری جگہ پہ جا کے قبضہ کرتے ہیں، جیسے کہ دنیا میں ایک لمبے عرصے تک یہ روایت رہی ہے کہ لوگ قبضہ کر لیتے تھے، خود مسلمانوں نے بہت سے علاقوں پر قبضہ کیا ہے، اس سے پہلے رومی، اسی طرح سے ساسانی، اسی طرح سے بازنطینی، بہت سی سلطنتیں رہی ہیں، ان میں حوصلہ مند لوگ ایسے ہی قبضے کرتے تھے۔ جب آپ کسی دوسری جگہ پر قبضہ کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ پھر آپ نے قبضہ کر لیا تو آپ کا ملک ایک طرح سے بن گیا۔ جیسے مغل آئے، انہوں نے یہاں قبضہ کیا لیکن پھر وہ ان کا ملک بن گیا، تو یہاں کی فوج گویا پھر مقامی فوج بن گئی۔ جو لوگ ان کے ساتھ آئے انہوں نے بھی اپنے حکمرانوں کی حیثیت سے ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، وہ اپنی تقدیر اس ملک سے وابستہ کر کے بیٹھ گئے، آئے تو باہر سے، لیکن وہ لوگ جو برطانیہ عظمیٰ کے اقتدار میں یہاں آئے،
ظاہر ہے کہ وہاں کی بادشاہت کی طرف سے مقرر ہو کر آئے، وہ اس حیثیت سے نہیں آئے، یعنی وہ اس قوم کا حصہ بننے کے لیے نہیں آئے۔ جس طرح کہ بڑی بادشاہتیں، بڑی سلطنتیں قائم ہوتی ہیں اور پھر وہ دوسری جگہوں پر حکومت کرتی ہیں، وہ اس اصول پر آئے۔ اس طرح کی کوئی بھی سلطنت جہاں قائم ہوگی، یعنی جو گویا اس قوم کے وجود کا حصہ نہیں بن سکتی، جس کو غیر کی حیثیت ہی سے حکومت کرنی ہے، اس کا تمام تر انحصار کس پر ہوگا؟ فوج پر۔ اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں۔ تو ہماری فوج اس پس منظر میں بنی ہے، اسی پس منظر میں ہندوستان کی فوج بھی بنی ہے، وہ بھی اسی مقصد کے لیے بنائی گئی تھی۔ دونوں جگہ نتائج مختلف نکلے ہیں، اس کے وجوہ الگ الگ ہیں، لیکن اس پس منظر کو جاننا بہت ضروری ہے کہ اس میں یہ فوج آئی۔ اور جب یہ ملک بنایا گیا، ایک صورت تو یہ تھی کہ برطانوی ہند میں بغاوت ہو جاتی۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بغاوت ہوئی تھی، اس کو وہ لوگ بغاوت کہتے ہیں، ہمارے یہاں اس کو جنگ آزادی کہا جاتا ہے۔ 1857 میں بغاوت کی ابتدا فوج ہی سے ہوئی تھی۔ یہ آپ کے علم میں ہوگا نا کہ اس میں کارتوسوں کے بارے میں ایک غلط یا صحیح اطلاع ملی اور اس کے رد عمل کے طور پر لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور مختلف جگہوں سے انہوں نے چھاؤنیوں میں بغاوت کر دی۔ فوج میں بغاوت ہوتی اور اس بغاوت کے نتیجے میں یہ علاقہ کیونکہ مسلمانوں کا علاقہ تھا اور زیادہ تر مارشل قومیں اسی علاقے میں تھیں، یہیں سے 60% 70% افواج بھرتی کی جاتی تھی۔ بلکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ علامہ اقبال نے جب ان علاقوں میں الگ ریاستوں کے قیام کے بارے میں کہا، یہ تو ان کا نقطہ نظر نہیں تھا کہ یہ ریاستیں ہندوستان کی وحدت سے الگ ہوں گی، اس کے اندر ہی جس طرح صوبے ہیں یا جیسے امریکہ کی ریاستیں ہیں اس طرح سے ایک طرح کی خود مختاری چاہتے تھے۔ تو اس میں ایک جملہ یہ بھی آپ کو ملے گا کہ ہم 60% کے قریب وہ قوت بھی فراہم کریں گے جو متحدہ ہندوستان کی حفاظت کر سکے۔ تو یہ علاقہ اصل میں ایک مارشل قوموں کا علاقہ تھا، جن سے زیادہ تر لوگ، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہی علاقوں سے برطانوی فوج میں جاتے بھی تھے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ جو بغاوت اس وقت ہوئی یا بعد میں کوئی بغاوت ہوتی 47 کے قریب ہوتی، ایک موقع آیا تھا نا کہ جس میں دوسری جنگ عظیم برطانوی قوت بڑی کمزور ہو گئی تھی، بلکہ ساری اس طرح کی استبدادی قوتیں کمزور ہوئیں اس موقع پر۔ استعماری قوتوں کو وہ شان و شکوہ حاصل نہیں رہا، ان کے پاس وہ وسائل بھی نہیں رہے۔ دونوں جنگوں نے ایک طریقے سے کمر توڑ دی اور اس کے بعد مختلف قوموں کے لیے آزادی کی راہ بھی پیدا ہوئی۔ اگر فرض کیجئے کہ آزادی کی وہ راہ اس طریقے سے پیدا ہوتی کہ برطانوی فوج کا وہ حصہ بغاوت کر دیتا جو ان علاقوں سے بھرتی ہوا تھا، تو پھر یہ ملک کون بناتا؟ ظاہر ہے کہ فوج بناتی۔ تو فوج کو پھر ایک اخلاقی حق حاصل ہوتا کہ وہ اس طرح کے بیانیے ترتیب دے۔ لیکن کیا ایسا ہوا ہے؟ یعنی کیا کوئی بغاوت ہو گئی تھی؟ اس میں فوج کے اس حصے نے جو بعد میں پاکستان بنا اپنا کردار ادا کیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ علاقہ الگ ہو گیا، اور ایک طرح سے فوج کے اس حصے نے اس علاقے کو انگریزوں سے آزاد کرا کے ایک آزاد مملکت کی حیثیت دے دی۔ پھر ظاہر ہے کہ یہ فوج کا مفتوحہ علاقہ ہوتا اور اس میں جو بھی فوج تھی اور اس میں جو لوگ بھی اس وقت ذمہ دار ہوتے، وہ مسلمان ہوتے یا مسیحی ہوتے یا جو بھی ہوتے، وہ اپنا ایک بیانیہ سامنے لاتے، اس لیے کہ دنیا میں جتنی بھی فاتح قومیں رہی ہیں وہ اسی طریقے سے اپنا بیانیہ لے کر آتی ہیں۔ مغل بھی آئے تھے تو اپنا ایک بیانیہ لے کر آئے تھے، اسی طرح برطانوی ہند میں بھی لوگ آئے تو وہ اپنی تہذیب، اپنا تمدن، اسی طرح سے اپنا قانون، اپنا ضابطہ لے کے آئے ہیں نا۔ تو فوج کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اس طرح کا بیانیہ پیش کرے۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ حقوق جن پہلے فاتحین کو حاصل رہے ہیں ان کا اپنا کیا جواز ہے، وہ ایک لمبی بحث ہے، لیکن میں وہاں سے بات نہیں شروع کرتا، ان کو بھی حق حاصل ہو جاتا۔ یہ ملک اس طرح سے نہیں بنا، یہ اس طریقے سے بنا کہ اس میں سیاسی جد و جہد ہوئی، یعنی کوئی فوجی یا عسکری جد و جہد نہیں ہوئی، فوج کے کسی حصے نے بغاوت نہیں کر دی، یا ایسا بھی نہیں ہوا کہ کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کر، جیسے ایک زمانے میں ہوا تھا کہ سید احمد شہید نے اور شاہ اسماعیل شہید نے ایک باقاعدہ لشکر بنا لیا اور پھر اس لشکر نے کچھ علاقے فتح کر لیے تھے، وہاں اپنی حکومت قائم کر لی تھی انہوں نے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جاتا تو پھر بھی کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ ان مسلمان علاقوں میں
مسلمانوں کو ایک قوت حاصل تھی اور یہاں انہی کی اکثریت تھی، تو یہاں سے لوگوں نے جہاد کر کے، جس طرح کہ اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ ایک قوت وجود میں آئی، انہوں نے اپنے لشکر بنائے اور انہوں نے افغانستان میں ایک 20 سال کی جنگ لڑ کے وہاں قبضہ کر لیا۔ یہ صورت بھی نہیں ہوئی، ان دونوں میں سے کوئی نہیں ہوئی۔ اس وقت بھی مجھے بہت اختلاف ہو سکتا ہے طالبان کی حکومت سے، آپ کو ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے افغانستان کو جنگ لڑ کے فتح کیا ہے، تو وہ اگر افغانستان کے لیے اپنا کوئی بیانیہ پیش فرمائیں تو اس کا کوئی اخلاقی جواز بنتا ہے ایک حد تک۔ یعنی وہ ایک الگ بحث ہے کہ کیا اس طرح کے فاتحین کا دور ہے اور ان کو اب قبول کیا جائے گا، اس بحث کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں۔ اگر ہمارے ہاں سے بھی اس طرح کے کوئی لشکر اسلام کا علم لے کے کھڑے ہوتے اور وہ اس علاقے کو فتح کرتے، جس طرح کہ انہوں نے افغانستان کو فتح کیا، ہمارے سامنے فتح کیا ہے اور امریکہ جیسی طاقت سے لڑ کے فتح کیا ہے، یعنی اس میں بھی کیا عوامل ہیں وہ بھی ابھی زیر بحث نہیں، اور افغانستان پر قبضہ کر لیا ہے، تو پوری دنیا ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کر رہی اس وقت، کسی ایک ملک نے بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ ہم نے بھی نہیں کیا، لیکن وہ ایک بیانیہ پیش کرنے کا بہرحال حق رکھتے ہیں۔ تو یہ دو ہی صورتیں تھیں جس میں فوج کو کوئی بیانیہ پیش کرنے کا حق تھا، ان میں سے کوئی بھی پیش نہیں آئی۔ یہاں پر خالص سیاسی جدوجہد ہوئی، اور یہ خالص جدوجہد اسی طرح ہوئی ہے جس طرح سے سیاستدان جدوجہد کرتے ہیں۔ اس لیے یہ ملک جن لوگوں نے بنایا ہے وہ سیاستدان ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح بھی ایک سیاستدان تھے، مسلم لیگ بھی ایک سیاسی جماعت تھی، اس نے اس ملک کو بنایا، یعنی ملک کو بنایا کیا، یوں سمجھیے کہ ہندوستان میں اس حصے کی علیحدگی کی تحریک چلائی۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ یہاں اکثریت ہندوؤں کی ہے اور ان کے ساتھ کوئی دستوری معاہدہ نہیں ہو سکا، بہت کوششیں کی گئیں اس کی، اگر آپ تاریخ پڑھیں تو قائد اعظم کے 14 نکات کا بھی میں نے ذکر کیا، وہ بھی یہی تھے کہ کچھ نہ کچھ ایسا بندوبست ہو جائے جس میں مسلمان یہ محسوس کریں کہ وہ اپنی زبان، اپنی ثقافت، اپنی تہذیب اور اپنی مذہبی روایت کو محفوظ رکھتے ہوئے زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ یہ مطالبہ درست تھا، غلط تھا، اس وقت یہ زیر بحث نہیں ہے، لیکن بہرحال ہماری جتنی بھی اس وقت کی قیادت تھی، ہمارے جتنے زعماء تھے، انہوں نے اس کو بڑی اہمیت دی اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح کا ایک دستوری بندوبست ہونا چاہیے، ہم اس صورتحال کو قبول نہیں کر سکتے کہ ہندوستان کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے اور جس طرح کی اکثریت کی حکومت قائم ہوتی ہے دنیا میں، یہاں بھی حکومت قائم ہو، یہاں پر بہت سی قومیں آباد ہیں، بہت سی زبانیں ہیں، اور خاص طور پر یہاں مسلمان اپنا ایک مذہبی تشخص رکھتے ہیں، ان کی اپنی ایک تہذیب ہے، اس کا ایک پس منظر ہے، ان کی زبان بھی الگ، ان کے آداب بھی الگ، ان کا رہن سہن بھی الگ، تو اس میں بہت مشکل ہے کہ ایک ملک بنا کے رہا جا سکے۔ یہ یعنی بیانیہ تھا، تو اس بیانیے کو پذیرائی حاصل ہوئی، مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد نے اس کا ساتھ دیا، سیاسی عمل جس طرح سے ہوتا ہے اسی طریقے سے ہوا۔ یہاں کانگریس بھی سیاسی جدوجہد کر رہی تھی اور وہ پورے ملک کی آزادی کی جدوجہد کر رہی تھی، اور کم و بیش اس پر بھی یعنی کئی دہائیاں گزر چکی تھیں۔ ان لوگوں نے بھی اس میں علیحدگی کا یہ فلسفہ پیش کیا اور اس کے وجوہ اسباب بتائے۔ جب اس کو غیر معمولی پذیرائی حاصل ہوئی تو آہستہ آہستہ، کیونکہ عوامل ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ انگریز یہاں سے رخصت ہو، برطانوی ہند میں ایک نئی مملکت قائم کی جائے اور ہندوستان کو آزاد کر دیا جائے۔ آزاد کن معنی میں، اس پر میں ذرا آگے جا کے بات کروں گا۔ تو یہ جب طے ہو گیا تو اس میں علیحدگی کی تحریک اتنی قوت حاصل کر چکی تھی اور اسے اتنی زیادہ عوامی تائید حاصل ہو گئی تھی کہ بالآخر نہ صرف یہ کہ برطانیہ عظمیٰ کو اس پر آمادہ ہونا پڑا کہ اس مطالبے کو تسلیم کر لے، بلکہ کانگریس نے بھی اس کو تسلیم کر لیا۔ یعنی اس کے بہت سے وجوہ بیان کرتے ہیں، مثال کے طور پر پنڈت جواہر لال نہرو نے ایک موقع پر یہ کہا تھا کہ ہمارے پیش نظر بھی ایک بیانیہ ہے، یعنی ہم بھی اصل میں ہندوستان کے اندر ایک خاص طرح کی سوشلسٹ اقدار کے مطابق حکومت کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جاگیرداروں کی جماعت ہے، یہ رکاوٹ بنتی، تو بالآخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ ان کے ساتھ علیحدگی ہی بہتر ہے۔ مختلف عوامل کے تحت یہ مطالبہ مان لیا گیا، لیکن اس کو منوانے کے لیے نہ تو طالبان کے طریقے کے کوئی لشکر اٹھے اس علاقے سے، اور نہ فوج میں کوئی بغاوت ہوئی 1857 کی جگہ کہ جس نے اس علاقے کو الگ کر دیا۔ سیاستدانوں نے اس کو بنایا ہے۔ اس لیے اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ بیانیہ پیش فرمانے کا اختیار کیسے حاصل ہوا، یعنی بیانیہ کیا ہے اس پر تو بعد میں بات کریں گے، پہلے تو کسی بیانیے کا اخلاقی جواز ہونا چاہیے نا۔ یعنی میں اگر ایک بیانیہ پیش کروں، ایک عام آدمی کی حیثیت سے تو مجھ کو حق حاصل ہے کہ میں یہ کہوں کہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن جب میں بندوق کی طاقت سے ایک بیانیہ پیش کرتا ہوں
تو سوال یہ ہے کہ یہ استحقاق مجھے کس نے دیا؟ یہ دونوں چیزیں تو مجھے حاصل نہیں، یعنی نہ میں نے یا میرے طبقے نے یا میری جماعت کہہ لیجئے، اس کو جماعت ہی کہہ لیجئے نا، اس لیے کہ جب کوئی بیانیہ پیش کیا جا رہا ہے تو اب فوج سے وہ اوپر اٹھ گئے ہیں، تو اس لیے ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کا ماضی کیا ہے، کیا انہوں نے یہ آزادی لے کے دی ہے، انہوں نے علیحدگی کی تحریک چلائی ہے، انہوں نے اس قوم کے لیے حق خود ارادی کا مطالبہ کیا تھا، یا انہوں نے بغاوت کر کے انگریزوں کی غلامی سے نجات دلا دی تھی؟ ان میں سے کون سی چیز ہوئی تھی؟ جب ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر سیاستدان تھے، قائد اعظم تھے یا اور دوسرے مسلم لیگ کے سیاستدان تھے، جن کی جد و جہد کے نتیجے میں اب یہ غلط یا صحیح ایک الگ بات ہے، یہ ملک بنا، تو اس لیے یہ سیاستدانوں ہی کا کام ہے اور یہ انہی کا حق ہے اور انہی کے لیے اس کا اخلاقی جواز ہے کہ وہ اس قوم کو کس طرح چلنا ہے، اس کی خارجہ پالیسی کیا ہونی ہے، اس کے دستوری قواعد کیا ہونے ہیں، اس میں اقتدار کے معاملات کیسے طے ہونے ہیں، اس کا بیانیہ پیش کریں۔ یہ بیانیہ پیش کرنے کا ان کے علاوہ کسی اور کو حق نہیں۔ سیاسی عمل ہے جس کی کوکھ سے اس ملک نے جنم لیا ہے، تو اس لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ بیانیہ پیش کرنے کی جسارت ہی کیوں کی گئی، کیا وجہ ہے؟ اور اگر فرض کر لیجئے کہ کچھ لوگ ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ وہ ایک رائے رکھتے ہیں، تو پھر ان کو چاہیے کہ اسی طرح سیاست کے میدان میں آئیں، اسی طرح سیاسی جماعتوں کا حصہ بنیں، انہی راہوں سے وہ بھی گزریں جن سے سیاستدان گزرتے ہیں، پھر اپنا بیانیہ پیش فرما دیں۔ میرا خیال ہے کہ پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے در حقیقت وہی غلبے کی نفسیات ہے جس سے یہ سب لوگ پیدا ہوئے۔ یہ ابھی تک برطانوی ہند کی فضا میں رہ رہے ہیں، جس میں ایک باہر کی قوم آ کے لوگوں پر حکومت کر رہی ہے، اور یہ فراموش کر دیا انہوں نے کہ اس ملک کو وجود میں لانے کا ذریعہ سیاستدان بنے۔ وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا بیانیہ ہونا چاہیے، اور وہی بیانیہ ہے جس میں اخلاقی طور پر اس ملک کے لوگوں کو اپنا حق استعمال کرنا ہے۔ یہ نہ بیوروکریسی کے لیے جائز ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی بیانیہ پیش کرے، نہ فوج کے لیے جائز ہے۔ تو میں سب سے پہلے تو یہ بیانیہ پیش کرنے کی جسارت ہی کو جسارت بیجا سمجھتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ اس طرح کا بیانیہ پیش کرنے والوں کو سب سے پہلے یہ بتانا چاہیے کہ ایاز قدر خود بشناس۔ ہم سب پہلے نقطے پر ایک تمہیدی گفتگو ہم نے آپ سے سنی، اور جو بات سامنے آئی وہ یہ کہ بیانیہ پیش کرنے کے لیے سب سے پہلے استحقاق ضروری ہے۔ جنہوں نے ملک بنایا وہ تو یہ بیانیہ پیش کر سکتے ہیں، لیکن کہا ہی جاتا ہے کہ چلے بنانے والوں نے بنا دیا، لیکن اب قائم بھی تو رکھنا ہے، تو قائم رکھنے کا یہ ناگزیر تقاضا ہے کہ پھر ہم آگے بڑھیں اور بیانیہ تشکیل دیں۔ جو پہلا نقطہ ہے کہ ملک جس طریقے سے بنا ہے، اور ملک پھر دو لخت بھی ہو گیا، اور جو خطے یہاں پر شامل ہیں اور جو اقوام یہاں پہ شامل ہیں، ان کی یکجہتی اور فیڈریشن کا ایک تحفظ اور ان سب کو لے کے چلنا اور ملک کی بقا و سالمیت، یہ فوج اسی کی ضمانت دیتی ہے۔ اس پہلے نقطے پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے آئندہ ہفتے۔ وقت ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔